अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कॉल इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहला नंबर है मीन और टाइप, दूसरा है स्ट्रक्चर और तीसरा है कंडीशन। हम इन तीनों टाइप को डिटेल में पढ़ने जा रही है, जिसमें मीन और टाइप में हम 8 अक़साम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन जो है इसमें हम 5 अक़साम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसमें हम 5 अक़साम पढ़ेंगे। मीन और टाइप में हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सब्जेक्टिव सेंटेंस, हाइपोटेटिक सेंटेंस एंड प्रेगनेंट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बाद जो कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमने डिवाइड की तो 5 है। इसमें हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन और लास्ट में मैक्स कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर में हम 5 पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड आखिर में क्लिप सेंटेंस। तो इस सारे को हम डिटेल में पढ़ने जा रही है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस न हो जाए। तो बढ़ती है डिक्लेरेटिव, असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ स्टेटमेंट, स्टेट अ फैक्ट और ओपिनियन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें एक बयान देता है, चाहे वो हकीकत हो या कोई राय हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। ये एक फैक्ट हुआ, ठीक है। शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। ये भी एक फैक्ट हुआ, स्टेटमेंट भी हो सकता है, ओपिनियन भी। आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। ये था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब जो दूसरा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस असल में हमें हमसे सवाल पूछती है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपसे सवाल के ज़रिए पूछता है। व्हेन विल यू अराइव, आप कब पहुँचेंगे। ये भी एक सवाल होगी आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, कि आपको चाय या काफ़ी पसंद है। ये भी एक जो है ना इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं सवाल के ज़रिए। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, imperative sentence. Imperative sentence gives a command, instruction or request. Often begins with verb. Imperative sentence वो जुमला होता है जो हुक्म, दरख्वास्त या हिदायत, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है। और ये आम तौर पर वर्ब यानी पेल से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये एक हुक्म हुआ। प्लीज़ पास द साल्ट, नमक देना, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट हुआ, दरख्वास्त हुआ। टर्न अप द लाइट्स बिफोर यू लीव, जाती हुई बत्ती बंद कर देना, तो ये एक इंस्ट्रक्शन, एक हिदायत हुआ। फिर इसके बाद जो चौथा है, 4 नंबर है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स। ये क्या करते हैं? वो जुमले हैं जिनमें आप अपने जज्बात, ठीक है, या एहसासात का इजहार करते हैं। एंड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना हसीन गुरूबी आफ्ताब है। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। वाओ दैट्स अमेजिंग, ये कमाल है। तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। अब 3 नंबर एग्जाम्पल है, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द पार्टी टुनाइट, मैं आज रात के पार्टी के लिए बहुत पुरजोश हूँ। ये जुमले खुशी, हीरे, दुख या जो सब जाहिर करते हैं। और ये दोनों बहुत अहम है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बार बार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो नंबर 5, अपडेटिव सेंटेंस। अपडेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश, होप, डिज़ायर, बिगिंस विद मे, विश, होप। अपडेटिव सेंटेंस वो जुमले है जो दुआ, ख्वाहिश या उम्मीद को जाहिर करता है। ये अक्सर मैं, विश, होप ऐसे अल्फाज से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपको बरकत दे। तो इसमें मैं आए है तो एक अपडेटिव सेंटेंस हो गया। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, मैं आपकी मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। तो इसमें विश आए है तो ये भी एक अपडेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद है, मे यू हैव अ वंडरफुल जर्नी, आपका सफ़र खुशगवार हो। तो इसमें भी मैं आए है तो ये भी एक अपडेटिव सेंटेंस हो गया। अब जो 6 नंबर है वो है सब्जंक्टिव सेंटेंस। सब्जंक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस हाइपोथेटिकल और अनसर्टेन सिचुएशन, uses verbs like were, be और had।
سبجنکٹیو سینٹینس وہ جملہ ہے جو کسی فرضی یا غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے. ہائپوتھیٹیکل مطلب فرضی، انسرٹن سچویشن، غیر یقینی صورتحال. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اگزامپل ہے اس کی. آئی سجیسٹ دیٹ ہی ٹیک اے بریک. میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آرام کرے. تو اس میں ٹیک آئے، ٹیک بھی سبجنکٹیو ورڈ ہے اور یہ بھی ایک سبجنکٹیو سینٹینس ہے. نمبر سیکنڈ، if I were you I would not do that. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. اس میں ور آئے ہے تو یہ بھی ایک سبجنکٹیو سینٹینس ہے. It is necessary that he be there. یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں موجود ہو. تو اس میں بھی بی آئے ہے تو یہ ایک سبجنکٹیو سینٹینس ہے. ہم نے سیکھا کہ اپڈیٹیو سینٹینس دعا یا خواہش کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور سبجنکٹیو سینٹینس فرضی یا غیر یقینی صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 7، hypothetical sentence. A sentence contain one main clause and one or more subordinating clause. ہائپوٹیکٹک سینٹینس وہ جملہ ہے جس میں ایک مین کلاز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سے زیادہ یا ایک سبارڈینیٹ کلاز شامل ہوتی ہے. یعنی ایک جو مین کلاس ہے یہ بات بیان کرتا ہے اور دوسرا جملہ مطلب سبارڈینیٹ کلاس یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے. فار ایگزامپل، آئی وینٹ ٹو دا اسٹور بیکاز آئی نیڈیڈ ملک. میں دکان گیا کیونکہ مجھے دودھ چاہیے تھا. تو اس میں آئی وینٹ ٹو دا اسٹور یہ ایک مین کلاس ہے اور بیکاز آئی نیڈیڈ ملک یہ ایک سبارڈینیٹ کلاس ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے. آئی وینٹ ٹو دا بیڈ ارلی بیکاز آئی واز ٹائرڈ. میں جلدی سو گیا کیونکہ میں تھک گیا تھا. تو اس میں آئی وینٹ ٹو دی بیڈ ارلی یہ مین کلاس ہوا، بیکاز آئی واز ٹائرڈ یہ جو ہے نا سبارڈینیٹنگ کلاس ہوا اور یہ مین کلاس کی وضاحت کرتا ہے. نمبر 8 ہے پریگمنٹ سینٹینس. پریگمنٹ سینٹینس a sentence lacking a verb, subject or both. یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا لیکن اس میں ایک بات ہے، اس میں یا تو ورب غائب ہوتا ہے یا سبجیکٹ اور پھر یا دونوں نہیں ہوتے. فار ایگزامپل، رننگ کوئکلی اس میں سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وداؤٹ اے کار اس میں ورب نہیں ہے. دا بگ ریڈ کار یہ جو ہے نا ایک پریز ہے اور اس میں ورب نہیں ہے. یعنی پریگمنٹ سینٹینس اکیلا جملہ نہیں بن سکتا بلکہ یہ کسی مکمل جملے کا حصہ بن سکتا ہے. تو ہائپوٹیکٹک سینٹینس وہ ہوتے ہیں جو مکمل جملے کے ساتھ سبارڈینیٹ کلاز رکھتے ہیں، جبکہ پریگمنٹ سینٹینس جو ہے نا ادھوری جملے ہوتے ہیں جن میں سبجیکٹ یا ورب کی کمی ہوتی ہے. اگر یہاں تک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. بائی اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں. بائی اسٹرکچر کے لحاظ سے ہم سینٹینس کی 5 اقسام پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلا ہے سمپل سینٹینس. سمپل سینٹینس کنٹین ون انڈیپینڈنٹ کلاز ایکسپریسنگ اے سنگل تھاٹ. سمپل سینٹینس وہ جملہ ہے جس میں صرف ایک ہی جو ہے نا انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے اور یہ صرف ایک ہی خیال یا سوچ کو ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل، آئی لائک آئس کریم مجھے آئس کریم پسند ہے. تو یہ ایک سنگل تھاٹ ہو گیا. شی از ریڈنگ اے بک وہ ایک کتاب پڑھ رہی ہے، یہ بھی ایک سنگل تھاٹ ہوا. تو اسے سمپل سینٹینس کہتے ہیں. دوسرا ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. کمپاؤنڈ سینٹینس کنٹین ٹو اور مور انڈیپینڈنٹ کلازز. کمپاؤنڈ سینٹینس میں ایک یا ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں joined by conjunction like and, but اور are جو آپس میں کنجنکشن کے ذریعے جڑتے ہیں، جیسے بٹ اور اینڈ اس کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. جو پہلا ایگزامپل ہے آئی وینٹ ٹو اسکول اینڈ آئی اسٹڈی میں اسکول گیا اور میں نے پڑھائی کی. تو اس میں یہ جو ہے نا ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے کیونکہ اس میں دو انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. فرسٹ نمبر ہے آئی وینٹ ٹو اسکول اینڈ دوسرا ہے آئی اسٹڈیڈ اور یہ کنجنکشن کے ذریعے جڑا ہے. شی از ریڈنگ اے بک بٹ آئی ایم واچنگ اے مووی اور وہ ایک کتاب پڑھ رہی ہے لیکن میں فلم دیکھ رہا ہوتی. یہ بھی ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہے کیونکہ اس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہے اور بٹ ایک کنجنکشن ہے اس کے ذریعے جڑے ہیں. شی از ریڈنگ اے بک یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوا. آئی ایم واچنگ اے مووی یہ دوسرا انڈیپینڈنٹ کلاس ہو گیا. یعنی کمپاؤنڈ سینٹینس میں دو مکمل خیالات ایک ساتھ ملا دی جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کمپلیکس سینٹینس کے بارے میں. کمپلیکس سینٹینس کنٹین ون انڈیپینڈنٹ کلاس اینڈ ون اور مور ڈیپینڈنٹ کلاس. کمپلیکس سینٹینس وہ جملے ہے جس میں جس میں جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتے ہیں.
فار ایگزامپل آئی وینٹ ٹو اسکول بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو لرن. میں اسکول گیا کیونکہ میں سیکھنا چاہتا تھا. اس میں جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. آئی وینٹ ٹو دا اسٹور بیکاز آئی نیڈیڈ ملک. میں دکان گیا کیونکہ مجھے دودھ چاہیے تھا. یہ بھی کمپلیکس سینٹینس ہے. بیکاز کے بعد آنے والا حصہ مکمل نہیں بلکہ مین کلاس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو بیکاز کے بعد حصہ ہوتا ہے یہ مکمل نہیں ہوتا، اور یہ جو مین کلاس ہے نا یہ پہلے آتے ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آتے ہیں کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کی طرف. کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کنٹین ٹو اور مور انڈیپینڈنٹ کلاس اینڈ ون اور مور ڈیپینڈنٹ کلاس. کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس وہ جملے ہوتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتے ہیں اور دو یا دو سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتے ہیں. یعنی یہ جملہ کمپاؤنڈ اور کمپلیکس کی ملاپ سے بنتے ہیں. فار ایگزامپل آئی وینٹ ٹو اسٹور بیکاز آئی نیڈیڈ ملک بٹ دے ور کلوزڈ. میں دکان گیا کیونکہ مجھے دودھ چاہیے تھا لیکن وہ بند تھی. تو یہاں جو ہے نا آئی وینٹ ٹو دا اسٹور اینڈ دے ور کلوزڈ، یہ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. آئی نیڈیڈ ملک بیکاز آئی نیڈیڈ ملک، یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اب اسٹرکچر کے لحاظ سے ہمارا جو لاسٹ ٹائپ ہے وہ ہے کلپڈ سینٹینس. کلپڈ سینٹینس ٹائپ آف سینٹینس دیٹ ڈیوائڈ اے سنگل تھاٹ انٹو ٹو کلاسز. کلپ سینٹینس وہ جملہ ہوتے ہیں جو ایک خیال یا بات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یوزنگ اے ریلیٹیو پروناؤن، جو عموماً ریلیٹیو پروناؤنس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہو، which، that، whom، etc کو استعمال کر کے ایک خیال کو دو خیالوں میں تبدیل کرتے ہیں، ایک بات کو دو باتوں میں تبدیل کرتے ہیں. ایگزامپل، اٹ واز دا بک دیٹ انٹرسٹڈ می. یہ وہ کتاب تھی جس نے مجھے دلچسپ لگا. ٹھیک ہے، یا اگر ہم سیدھا کہیں کہ دا بک انٹرسٹڈ می تو بات بالکل سادہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اٹ واز دا بک دیٹ انٹرسٹڈ می تو زور کتاب پر آ جاتا ہے. یعنی کلپ سینٹینس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جملے کی کسی حصے پر خاص زور دیتے ہیں. تو یہ تھی ہمارے سینٹینس کی ٹائپ آن دا بیسس آف اسٹرکچر. اب ہم بڑھتے ہیں آن دا بیسس آف کنڈیشن، جہاں ہم ٹائپس آف سینٹینس پڑھیں گے. آن دا بیسس آف کنڈیشن اب بڑھتے ہیں کہ کنڈیشنل سینٹینس کیا ہوتا ہے. کنڈیشنل سینٹینس یہ وہ جملے ہوتے ہیں جن میں ایف کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کسی شرط یا حالت کو بیان کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتے ہیں زیرو کنڈیشنل سینٹینس. زیرو کنڈیشنل سینٹینس ٹاک اباؤٹ فیکٹس اور تھنگز دیٹ آر آلویز ٹرو. جو زیرو کنڈیشنل سینٹینس ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب زیرو کنڈیشن ایسی حقیقت یا سچائی بیان کر رہے ہو جو ہمیشہ صحیح ہو. اس کا فارم ہے، اس میں ہم اے پلس پریزنٹ سیمپل جو ٹینس ہے یہ لگائیں گے. فار ایگزامپل، اف یو ہیٹ واٹر اٹ بوائلس. اگر آپ پانی گرم کریں تو یہ ابلتا ہے. تو یہ تو ظاہر بات ہے، یہ ایک ٹرو صحیح بات ہے. if the sun sets it gets dark. اگر سورج ڈوبتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک صحیح بات ہے، یعنی یہ وہ جملے ہے جو ہمیشہ سچ ہوتی ہے. پھر سیکنڈ ٹائپ ہے فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس. فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ٹاکس اباؤٹ ریئل سچویشن دیٹ کین ہیپن ان the future. اس وقت استعمال ہوتے ہیں فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس جب ہم مستقبل کی حقیقی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو ہو بھی سکتی ہے. اور اس کا جو فارم ہے یہ ایپ پلس پریزنٹ سمپل ویل پلس ورڈ. ٹھیک ہے، یہ اس کا فارم ہے، اس سے بتائیں. فار ایگزامپل، if it rains tomorrow I will take an umbrella. اگر کل بارش ہوئی تو میں چھتری لے جاؤں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہے. The second example is if you study hard you will pass the exam. اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو آپ امتحان پاس کر لیں گے. یعنی یہ وہ شرط ہے جو ممکن ہے اور مستقبل میں پوری بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زیرو کنڈیشنل ہمیشہ کی حقیقت بیان کرتا ہے اور فرسٹ کنڈیشنل مستقبل میں ممکنہ حقیقت کو بیان کرتا ہے. اب بڑھتے ہیں سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس کے بارے میں. تو سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس ٹاکس اباؤٹ unreal اور imaginary situation. یہ وہ جملے ہے جو غیر حقیقی یا خیالی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں.
اس کا فارم یا فارمولا ہے اے پلس پاسٹ سمپل وڈ پلس ورک اس فارم پر بنتے ہیں. ایگزامپل if I had a car I would travel the world. اگر میرے پاس گاڑی ہوتی تو میں دنیا گھومتا. if she were rich she would buy a big house. اگر وہ امیر ہوتی تو وہ ایک بڑا گھر خریدتی. یعنی یہ جملے حقیقت میں ممکن نہیں لیکن صرف ایک خیال یا تصور ہے. اب بڑھتے ہیں third conditional sentence کی طرف. talks about things that didn't happen in the past. یہ وہ جملے ہیں جو ماضی کی ایسی باتوں کے بارے میں ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوئی نہیں ہو. ٹھیک ہے. اس کا فارم ہے اے پلس پاسٹ پرفیکٹ would have plus past participle. یہ اس فارم پر بنتے ہیں. فار ایگزامپل if I had studied I would pass the test. اگر میں نے پڑھائی کی ہوتی تو میں ٹیسٹ پاس کر لیتا. یہ جملے اس چیز پر افسوس یا خیال اظہار کرتے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوا. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ سیکنڈ کنڈیشنل سینٹنس خیالی یا غیر حقیقی صورتحال بیان کرتا ہے اور تھرڈ کنڈیشن ماضی کی وہ باتیں جو حقیقت میں نہیں ہوئی وہ بیان کرتے ہیں. اب آتے ہیں مکسڈ کنڈیشنل سینٹنس کی طرف. when we mix two different types of conditional in one sentence. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ جملے ہوتے ہیں جن میں ہم دو مختلف قسم کے کنڈیشنل سینٹنسز کو ملا دیتے ہیں. یعنی آدھا جملہ کسی اور ٹینس میں اور دوسرا آدھا کسی اور ٹینس میں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل if I had studied medicine I would be a doctor now. اگر میں نے میڈیسن پڑھی ہوتی تو میں اب ڈاکٹر ہوتا. تو یہاں ماضی کی غلطی کا نتیجہ حال میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا ہے if I were smarter I would have solved the problem yesterday. اگر میں زیادہ ہوشیار ہوتا تو میں نے کل مسئلہ حل کر لیتا. یہاں حال کی کیفیت کو ماضی کے نتیجے سے جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکسڈ کنڈیشنل سینٹنسز اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ہم ماضی اور حال یا حال اور ماضی کو ایک ہی جملے میں جڑ کر کوئی خیال یا افسوس ظاہر کرتے ہیں تو اس کو مکسڈ کنڈیشنل سینٹنس کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو کنڈیشنل سینٹنس کے بیسس پر ہماری 5 ٹائپس تھی وہ کور ہو گئی. اب جو ہے نا ہم اگلی ویڈیو میں کلاس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوں گی. اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک ضرور کریں, کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ایسے مزید زبردست ویڈیو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.